बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 21 अप्रैल बारोज़ पीर, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। हल्फ में पाकिस्तान और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अहम दरख्वास्त दायर की गई। मायूस नहीं, उम्मीद रखें, देर है अंधेर नहीं, वक्त बदल चुका है, बड़ा सरप्राइज तैयार है, होने क्या जा रहा है। उर्दू मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ना कर दी है। उन्होंने ना किस हवाले से की है, ये वो अहम खबरें हैं जो आज आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है तहरीक इंसाफ के अवानों से। यानी मेरी मुराद ये है कि जो पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी का सबसे बड़ा इदारा है, उससे बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी ये कहना था कि मुझे पाकिस्तान की अदालतों से मुकम्मल इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है, मुझे पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ मिलेगा। मैं किसी किस्म की अपने लिए ना डील चाहता हूँ, ना डील देने के लिए तैयार हूँ। मैं पाकिस्तान की अदालतों से सरखू होकर बाहर निकलना चाहता हूँ। इसी हवाले से एक अहम दरख्वास्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर हुई है, और उसकी टाइमिंग देखें। ये दरख्वास्त उस वक्त दायर की गई जब चीफ जस्टिस मंसूर शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाया है, और इस वक्त आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी मुल्क से बाहर हैं। इन तमाम चीज़ों पर आपके सामने बात करेंगे, और फिर जजेस सीनियरिटी वाले मामले को भी लेकर चलेंगे कि जजेस सीनियरिटी के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम जवाब जमा करवाया गया है। पाकिस्तान लाहौर बार की तरफ से भी जवाब जमा करवाया गया है, और इस तरह वफाकी हुकूमत की तरफ से भी एक जवाब जमा करवाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये वो तमाम चीज़ें, इनकी टाइमिंग, जवाब उस वक्त जमा करवाया गया जब जस्टिस मंसूर शाह ने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाया। जस्टिस मनीब अख्तर भी आज बोल पड़े, जस्टिस अख्तर मिनल्ला। और आज जब तकरीब हल्फ बर्दारी हो रही थी तो उस वक्त जजेस का क्या मौक़िफ़ था, जजेस का क्या कहना था, ये चीज़ें सब चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन इब्तिदा करते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ना की है, ये आपको पता है नाज़रीन, आप जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में पिंगें बढ़ रही थी। इत्तेहाद के हवाले से, एक मुश्तरका इत्तेहाद, बड़ी कोलिशन के हवाले से, ग्रैंड अपोजिशन के हवाले से ये काफ़ी अरसे से इनके दरमियान में मोहब्बत बढ़ रही थी। जब 26वीं आइनी तरमीम लाई गई, उस वक़्त मौलाना फजल रहमान साहब को कि हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद का बार बार जाना, फिर मौलाना फजल रहमान साहब का मौलाना फजल रहमान साहब के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम करना साबिक़ स्पीकर असम्बली असद कैसर की जानिब से, फिर मौलाना फजल रहमान के यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम करना, फिर जो महमूद अचकज़ई साहब और दिगर तमाम, ये एक पेज पर लोग थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ तफज़ात का इज़हार किया था जब 26वीं आइनी तरमीम लाई गई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो चीज़ें सामने आई थी उस पर तफज़ात का इज़हार किया गया था। फिर यहाँ पर इस्लामाबाद के एक निजी होटल में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई थी, जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने उसका इनकाद किया था। उसमें पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की तरफ से अब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने शिरकत की थी, और उन्होंने वहाँ पर अपना मौक़िफ़ रखा था, और उनका कहना था कि मुझे मौलाना फजल रहमान साहब ने यहाँ भेजा है। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब वहाँ मौजूद थे। वक़्त गुज़रता गया, चीज़ें पेचीदा होती गई, और फिर उस तरफ से जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से तफज़ात, शदीद तफज़ात का इज़हार किया गया। उनका शदीद तफज़ात इस बात पर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है तो हम इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसकी तरदीद भी की जाती रही, लेकिन फिर मामला आगे बढ़ता गया। इमरान खान साहब को गुज़श्ता हफ़्ते इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई थी उनके सियासी रफ़्क़ा की, तो उन्होंने इस पर एक दो टोक मौक़िफ़ दिया था कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल होते हैं तो हम खुले दिल से उनका इस्तक़बाल करेंगे, खुले दिल से उनको अपने साथ लगाएंगे। अगर वो वेलकम करेंगे, अगर वो नहीं आते तो
پھر ہم اس پر کوئی زور بھی نہیں لگائیں گے کیونکہ ان کی اپنی سیاست ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور علی امین گنڈا پور، جب یہ تمام چیزیں گرینڈ اپوزیشن کی طرف جا رہی تھی تو علی امین گنڈا پور کی طرف سے تنقید بھی کی جاتی رہی مولانا فضل الرحمان صاحب پر، جس کا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اظہار بھی کیا تھا مختلف جگہوں پر، اور کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ ہم گرینڈ اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ان کے آپ جانتے ہیں کہ سیاسی اوپوننٹ ہیں علی امین گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان، ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا بھی تعلق ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، ایک ہی حلقے سے یہ سیاسی حریف بھی ہیں۔ تو اس پر عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے علی امین گنڈا پور کو شٹ اپ کال بھی دی تھی کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب پر تنقید نہ کریں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے شدید ترین ناقد تھے، ان پر وہ تنقید بھی کیا کرتے تھے، لیکن ایک ٹی وی پروگرام میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ ماضی میں عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کے حوالے سے القابات سے یاد کرتے رہے، وہ آپ کو ڈیزل کہتے رہے اور اس طرح کی تمام تر چیزیں ہوتی رہی، لیکن اب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک سیاسی بات تھی، اب میں اس پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ پھر جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے آگے کیا، پھر 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب، جب آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ پہلے دن 26ویں آئینی ترمیم منظور نہیں ہوئی تھی، رات کے اندھیرے میں وہ اجلاس چلا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ایک جرحانہ تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ سیاہ کاغذ میں، سیاہ لفافے میں، سیاہ کاغذ پر سیاہ اندھیری رات میں لپیٹ کر ہمیں ایک مسودہ دیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کا، جس میں ہم اس کو نہیں مانتے، اس میں بنیادی انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کو کچل کر کے رکھ دیا گیا ہے، ہم یہ بالکل نہیں مانتے۔ پھر ایک اور مذاکرات کا ان کے بیچ میں دور چلا اپوزیشن کا، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی میں جا کر ووٹ بھی دیا اور پھر یہ تقریر بھی کی وہاں پر کہ ہم نے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس زریلے سانپ کا ہم نے سر کچل کر رکھ دیا ہے، لیکن کچھ زہر اس میں سے نکال دیا ہے۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ نون لیگ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جسٹس منصور شاہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے، لیکن جب 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی تو جسٹس منصور شاہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنے، جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان بنے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا، ان کی جماعت کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ والوں نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے، ہم سے انہوں نے کچھ اور وعدہ کیا تھا لیکن ہوا کچھ اور ہے، ہم اس کے خلاف جائیں گے۔ بہرحال یہ تمام معاملات چل رہے تھے اور مولانا فضل الرحمان کو شدید تفضات تھے پاکستان تحریک انصاف سے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہ کرے، لیکن گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام کا لاہور میں جو ان کی مجلس عاملہ ہے اس کا اجلاس ہوا، وہاں پر اس متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم پارلیمنٹ میں آزاد حزب اختلاف کا کردار ادا کرتے رہیں گے، ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے اور پارلیمنٹ میں زیر غور آنے والے معاملات کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کرنے یا نہ کرنے کا تعین ہوگا، لیکن ابھی فی الحال ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 27 اپریل کو ہم مینار پاکستان کے سبزہ زار پر ایک ریلی منعقد کر رہے ہیں، جو فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم ریلی منعقد کر رہے ہیں مینار پاکستان پر۔ انہوں نے اس میں سندھ کی تنظیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ منرلز اور مائنز کے قانون کے سلسلے میں جمعیت علماء اسلام صوبوں کے آئینی مفادات کا تحفظ کرے گی، یہ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم منرلز اینڈ مائنز بل کسی صورت میں پاس نہیں ہونے دیں گے۔ صوبوں کے جو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو صوبوں کو خود مختاری دی گئی تھی اس کے حقوق کا ہم تحفظ کریں گے، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب منرلز اینڈ مائنز کے بل پر خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مرکز میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے جو اتحاد کی بات تھی فی الحال اس سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت تحریک انصاف کی بار بار اور پرزور درخواستوں پر اس سے رازداری کے ساتھ بعض وزارتیں طلب
کی تھی. میں یہ وہی بات کر رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی گفتگو سے ان سے مذاکرات کا تعلق تھا. تو جمعیت علماء اسلام نے اس پر شدید تحفظات کا ذکر کیا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ رازداری کے ساتھ وضاحت بھی طلب کی تھی. جو کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود جواب طلب ہے, ابھی تک پاکستان تحریک انصاف سے اس کا جواب نہیں دیا گیا. جمعیت کا کہنا تھا کہ وہ حکومت کے خلاف سیاسی جماعتوں کے اشتراک سے بڑا اتحاد قائم کرنے کے خواہاں تھے. یہ پاکستان جمعیت علماء اسلام کا کہنا تھا, جبکہ دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھی. میں یہ آج دا نیوز میں یہ سٹوری پبلش ہوئی ہے, لیکن میں گزشتہ کئی ویلاگ میں یہ بات کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سب سے بڑا کنسرن یہ تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات نہ کرے, اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر دوری لے کر چلے, اور اسی صورت میں ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے. اور یہ گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام کا جو مجلس عاملہ کا اجلاس تھا اس میں کھل کر اس پر بات ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بار بار درخواست کی تھی پاکستان تحریک انصاف سے لیکن رازداری کے ساتھ اس معاملے پر, لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. وقت بہت سارا گزر چکا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ ان خفیہ مذاکرات میں اس کی سواد کا رسیت مستحکم ہو سکے, اس طرح وہ ہم اصل سیاسی جماعتوں کو اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کرنے کے در پہ تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ جمعیت پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی تھی اور ہمیں استعمال کرنا چاہتی تھی, اور ہم نے انہیں کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال یہ بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کسی اصول, ضابطے یا قومی مفاد, جمہوریت, عام انتخابات یا کسی بھی بڑے مقصد کے لیے مذاکرات نہیں کر رہی. اس کی تمام سرگرمیوں کا اکلوتا مقصد تحریک انصاف کے بانی یعنی عمران خان اس کی بیوی کو جیل سے رہائی دلانا ہے. یہ دا نیوز میں سٹوری پبلش ہوئی ہے, اس میں کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے بھی شامل کیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ بشرا بیگم کی رہائی کی بات کرتے تھے. یہ دا نیوز کے رپورٹر کی اپنی اس میں اس کا اپنے ویوز شامل ہو سکتے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس کی ویوز میں شامل. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے فی الحال اس سے نہ کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے حد تک مڈلز اینڈ مائنڈز کا جو بل ہے اس پر وہ اس کا ساتھ دیں گے, لیکن مرکز میں ابھی انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو ناظرین اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں کہ جسٹس منصور شاہ نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے. اس پر آنے سے قبل جو ججز سنیٹی والا معاملہ ہے اس میں اس کی سماعت کل ہونا ہے, اور لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے متفرق درخواست دائر کی گئی, یعنی جواب جمع کروایا گیا. درخواست میں نئے قانونی سوالات اور گراؤنڈز شامل ہیں. کیا ججز تبادلے کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی نہیں تھا؟ یہ درخواست لاہور بار کی جانب سے جمع کروائی گئی. حامد خان کے وساطت سے, حامد خان ان کے وکیل ہیں, ان کی وساطت سے یہ درخواست جمع کروائی گئی. اس میں ایک اور سوال اٹھایا گیا, کیا مشاورت کے بعد ججز ٹرانسفر کا عمل چیف جسٹس سے شروع نہیں کرنا تھا؟ ایگزیکٹو کی جگہ کیا سمری چیف جسٹس سے نہیں بھیجنا تھی؟ یہ کہنا تھا. کیا سینئر ججز سے بھی مشاورت چیف جسٹس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر ٹرانسفر تبادلہ کرنا تھا تو ان کی مشاورت ضروری تھی. ججز ٹرانسفر کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ ایگزیکٹو کی جگہ سمری چیف جسٹس سے نہیں بھیجنا تھی. یہ سمری جو بھیجی گئی تھی, ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سمری ایگزیکٹو یعنی حکومت وقت نے بھیجی تھی, یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے نہیں گئی تھی. جبکہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو سمری ہوگی اگر ججز کو ٹرانسفر, یہ ٹھیک ہے آئین کے مطابق کیا گیا, آئین کا آرٹیکل 200 یہی کہتا ہے, لیکن اس میں کنسنٹ ضروری ہے اس کا متعلقہ چیف جسٹس یعنی جس عدالت سے دوسری عدالت میں کسی جج کا ٹرانسفر کرنا ہے اس عدالت کے چیف جسٹس کا, اور جس عدالت میں جج کا ٹرانسفر کرنا ہے اس کی عدالت کے چیف جسٹس کا, اور سب سے بڑھ کر اس جج کی بھی رضامندی لینا ضروری ہے, اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی رضامندی ضروری ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان وہ سمری بھیجے گا, اور ایسا اس معاملے میں نہیں ہوا. یہ سمری گئی تھی ایگزیکٹو کی جانب سے, یعنی حکومت پاکستان کی طرف سے یہ سمری جو ہے وہ جمع کروائی گئی تھی یہاں پر تبادلے کے حوالے سے, اس پر تبادلہ ہوا تھا. اب جو سوالات اٹھائے ہیں لاہور بار نے بڑے جنون اور قانونی اور آئینی سوالات اٹھائے ہیں. درخواست حامد خان کی طرف سے پیش کی, آئینی بینچ ججز تبادلہ اور سینیٹی کیس کی, یہ کل اس کی سماعت ہونی ہے. ناظرین وفاقی حکومت نے بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا جواب جمع کروایا ہے. وہ جواب یہ ہے
کہ وفاقی حکومت نے وہ تمام خط و خطابت جو تبادلے کے حوالے سے جو رضامندی کے حوالے سے جو متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کے بیچ میں اور چیف جسٹس آف پاکستان کے بیچ میں جو خط و خطابت ہوتی رہی تبادلوں کے حوالے سے وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئی ہے۔ ان ڈاکومنٹس میں وزیر اعظم کے صدر کو بھیجی گئی سمری اور صدر کی منظوری پر مبنی دستاویزات بھی شامل ہیں۔ تبادلے کے لیے ججز اور متعلقہ چیف جسٹس صاحبان کی دی گئی رضامندی پر مبنی دستاویزات بھی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ججز سینیٹی کیس کی سماعت یہ کل کرے گا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو ناظرین اگلی خبر پر آتے ہیں کہ جسٹس منصور شاہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کے سیٹ سے انہوں نے حلف اٹھایا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ان سے حلف لیا ہے۔ جب یہ تقریب حلف برداری ہو رہی تھی تو وہاں پر کچھ ججز موجود تھے۔ جسٹس منیب اختر اور دیگر ججز کا یہ کہنا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا، کچھ انفارمیشن لی گئی ان سے، صحافی دوستوں نے ان سے سوالات کیے تو ان کا کہنا تھا کہ آپ مایوس نہ ہوں، امید رکھیں، دیر ہے اللہ کے گھر میں اندھیر نہیں ہے، وقت بدل چکا ہے اور سب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے ایک ہنٹس بھی دیا اس بات کا کہ آپ سرپرائز کے لیے تیار رہیں، بہتری کی امید رکھیں۔ انصاف جو پاکستان، یہ انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے، یہاں پر لوگوں کی امیدیں ہیں، توقعات ہیں، ہم ان کو لوگوں کی امیدوں کو، توقعات کو ہم مجروح نہیں ہونے دیں گے۔ اور جب ججز کی تقریبی حلف برداری ہو رہی تھی تو اس میں یہ ججز آپس میں جب ہماری ان سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی کہ اس وقت جو پاکستان کا عدلیہ کا نظام ہے اس میں سب اچھا نہیں ہے، لیکن جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان میں اب 25 کے قریب ججز ہیں، لیکن ان ججز کے جو میجارٹی ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو کسی کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے دینے والے ججز ہیں ان کی تعداد آپ بڑی قلیل تعداد ہے، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم آنے کے بعد یہ کورٹ پیکنگ کی گئی ہے، اس حوالے سے بات چیت چلی، وہاں پر پوچھا گیا تو یہ کہنا تھا کہ ان کی طرف سے جو ججز کی طرف سے جو آزاد مند ججز ہیں ان کا کہنا تھا کہ آپ بے فکر رہیں۔ ابھی یہ ساری کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی تو بیچ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اہم درخواست دائر کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہ درخواست یہ تھی کہ توہین عدالت کی، اور اس حوالے سے بھی جب یہاں پر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر اپنا فیصلہ دے گی، جاری کرے گی، لیکن یہ الٹیمیٹلی اگر اس میں کچھ معاملہ ہوا تو یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گی، اگر وہاں سے ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرنے کے حوالے سے، جس میں ان کا منگل یعنی ٹیوزڈے اور تھرسڈے کا دن دیا گیا تھا، لیکن وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھا گیا، اور پھر اسی طرح پاکستان سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، سپریم کورٹ نے یعنی چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ان کے احکامات کو بھی جوتے کی نوک پر رکھا گیا۔ تو یہ کہنا تھا کہ یہ زیادہ دیر تک ایسا نہیں چل سکتا۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ حضرت علی کا ایک قول بیان کیا گیا آج یہاں پر کہ کفر کے ساتھ معاشرہ چل سکتا ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کے ساتھ معاشرہ نہیں چل سکتا، ظلم اور ناانصافی کے ساتھ معاشرے مٹ جایا کرتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ آج رکھا گیا۔ جسٹس منیب اختر جو طویل عرصے سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے وہ بھی آج بولے، انہوں نے بھی اپنے ساتھی جو بردر ججز ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ آپ، زیادہ تر یہی تھا کہ یہ کہا گیا کہ آپ بے فکر رہیں، مایوس نہ ہوں، معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، وقت بدل چکا ہے۔ یہ کہنا تھا اکثر جو اکثریت ججز کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وقت بدل چکا ہے، اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں بدلا، ان کا کہنا تھا کہ وقت بدل چکا ہے، آپ آنے والے کچھ دنوں میں دیکھیں گے اور آپ کو اس کی باقاعدہ کچھ چیزیں نظر آئیں گی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ واقعہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں تھیں۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے جو سینیٹی کا معاملہ اس کا بھی کیس کی سماعت ہے۔ جب یہ بھی پوچھا گیا وہاں پر ان سے اس متعلق اس بابت بات پوچھی گئی تو یہ کہا گیا کہ میں نے جس طرح ناظرین آپ کو بتایا کہ آئین اور قانون کی سپرمیسی کی بات کی گئی، آئین اور قانون کی عملداری کی بات کی گئی یہاں پر، لیکن ججز کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز، وہ ججز بھی جو آئینی بینچ کا حصہ ہے جن کا ذکر میں نے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کیا ہے کہ ان کے مطابق فیصلے دیتے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق نہیں، ان کی مرضی اور منشا، ان کی کو انورٹڈ کامہ میں رکھیں،
ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ دبے الفاظ میں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ججز سینیٹی والا معاملہ ہے یہ اس کو لازمی حل ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باہر سے کسی جونیئر جج کو لا کر کسی بھی ہائی کورٹ میں وہاں پر جو سینئر ترین ججز ہیں ان پر لابھ اٹھایا جائے اور کہا جائے کہ وہ سینئر ہو گئے جی، اب وہ چیف جسٹس بنیں گے اس متعلقہ ہائی کورٹ میں۔ اور یہ بھی کہا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پریشان نہیں ہیں، بلکہ لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے ججز بھی پریشان ہیں اس حوالے سے۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کیسے، تو بتایا یہ گیا کہ وہ اس طرح کے سینیٹی میں، اگر پشاور ہائی کورٹ کا سینیٹی میں اگر ایک جو سب سے سینئر جج ہے وہ چیف جسٹس بننے کے اہل ہے اس متعلقہ ہائی کورٹ کا، تو اگر کسی دوسری ہائی کورٹ سے، مطلب لاہور ہائی کورٹ سے 70ویں نمبر پر وہاں جج کو اٹھا کر پشاور ہائی کورٹ میں بھیج دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ اس وقت سینئر ترین ہو گیا ہے اور وہ چیف جسٹس بننے کے اہل ہے، تو ان ججز کا جو پشاور ہائی کورٹ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان ججز کا کیا بنے گا، وہ پریشان ہے اس معاملے کو لے کر۔ سندھ ہائی کورٹ کے بھی اور بلوچستان ہائی کورٹ کے بھی لوگ ججز جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جلد تمام ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ ججز جو آئین اور قانون کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں وہ ایک پیج پر آپ کو نظر آئیں گے، اس لیے ان کا کہنا تھا کہ وقت بدل چکا ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے یہی تھا، یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا، لنک شیئر بھی کیجیے گا، ٹلی کا بٹن ضرور دبائیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔